हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और आपके दरमियान जो आगही का एक राब्ता है वो बरकरार रहे। नाज़रीन, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ उस वक्त मेरे पास जो अपडेट्स और बयानात हैं बलूचिस्तान से उन तमाम पार्टीज़ की जो आम इंतख़ाबात 2024 के नताइज के बाद मुसलसल गुज़िश्ता कई दिनों से बलूचिस्तान में सरापा एहतजाज हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों का जो एहतजाज और रद्द-ए-अमल था इन नताइज के बाद, वो भी हमने आपको मुख्तलिफ व्लॉग्स के थ्रू अपडेट किया हुआ है। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान की जो तमाम कौम परस्त जमातें हैं, इकरास दी बोर्ड जिनको बलोच कौम परस्त जमातें और पश्तून जमातें कहा जाता है, जिनमें सर फहरस्त BNP मैंगल नेशनल पार्टी लेड बाय डॉक्टर मालिक बलोच, पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी जो महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में पार्टी है, उसके अलावा जो छोटे मोटे ग्रुप हैं और JUIF और हज़ारा डेमोक्रेट पार्टी येट एन अदर जो नेशनलिस्ट पार्टी है और हज़ारा पॉपुलेशन जो बलूचिस्तान में स्पेशली इन कोयटा उनको लीड करती है। तो इन जमातों ने एक बलूचिस्तान गिर बड़े एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। गुज़िश्ता दिनों भी ये एक अलग अलग एहतजाज कर रहे थे, लेकिन बाद में इनकी एक एहतजाजी जो है वो समझे अलायंस या कमेटी फार्म हो गई है और बाज़ाब्ता तौर इन्होंने ऐलान किया है कि बलूचिस्तान के जो सारी बड़ी बड़ी शाहराह हैं और मेजर सिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट है, उनको बंद किया जाएगा। ये सारा एहतजाज बलूचिस्तान में जो ताज़ा तरीन इलेक्शन जो अभी जिसको गुज़रे हुए सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं, उनके जो नताइज हैं उनमें डिले और मुबीना तौर पर धांधली, रिश्वत और टैंपरिंग करना इंतखाबात के नताइज से उनके रद्द-ए-अमल में हो रहे हैं। अब एहतजाज हर जमहूरी पार्टी का हक़ है और गुज़िश्ता 2 दिनों से ये एहतजाज हो रहा है डिप्टी कमिश्नर्स की जो ROs हैं और DROs हैं उनके ऑफिसेज़ के सामने। लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो तब प्रोविंशियल असेंबली के जो नताइज हैं वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं और उनके मुताबिक जो बलूचिस्तान में पार्टी पोजीशन या सूरत हाल बन रही है उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो 11 नशस्तों से लीड कर रही है। इसी तरह JUIF की भी 11 नशस्तें आ गई हैं और तीसरे नंबर मुस्लिम लीग है जिनकी 10 नशस्तें हैं। बाकी जो पार्टीज़ जिनका मैंने नाम लिया जो यहाँ की रवायती कौम परस्त पार्टी हैं उनके 1, 2, 3 इस तरह मुख्तलिफ जो है उसमें मैंडेट बटा हुआ है और वो मोतरज़ हैं कि उनका जो जेन्युइन मैंडेट होना चाहिए वो सबूताज किया गया है या उसको किसी न किसी तरीके से मुतासिर करके उनकी रिज़ल्ट को वो हैम्पर किया गया है। तो इस सिलसिले में ये एहतजाज है। अब देखें एहतजाज से क्या होगा। जो मुरवज कानूनी तरीक़ेकार है इलेक्शन के जो नताइज हैं उनको चैलेंज करने का, तो उसमें तो ट्रिब्यूनल्स और लिटिगेशन एक लंबा जो है वो सिलसिला होता है। बलूचिस्तान से जो गुज़िश्ता इंतखाबात हैं 2018 उनके जो बहुत सारे केसेस हैं उनका अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। उनमें सर फहरिस्त जो केस है वो मौजूदा जो NA 263 है और पहले कोई और हल्का हुआ करता था, उससे कासिम खान सूरी जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे PTI के, उनकी जीत हुई थी। तो उनके जो कंटेंडर थे नवाबज़ादा लश्करी रैसानी, उन्होंने वो चैलेंज कर रखा था। तो अभी तक वो केस सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है और उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। वो तो उनकी हिम्मत थी, वो लगे हुए हैं। अदरवाइज़ ये जो इलेक्शन रिलेटेड कानूनी चाराजोई या लिटिगेशन होती है ये इतनी थकाने वाली होती है कि चैलेंज करने वाले थक हार कर बैठ जाते हैं और हमारा अदालती निज़ाम और ट्रिब्यूनल्स और जो सिस्टम है वो जो मुद्दई होता है उसको ही थकाता है, क्योंकि सारा जो बार होता है सबूत पेश करने का उस पर होता है और पेशी पर पेशी। तो बहरहाल ये एक अलग चीज़ है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल राइट है तमाम पार्टीज़ का एहतजाज भी करना और जो इलेक्शन के धांधली या मुबैना जो टैंपरिंग है उसके खिलाफ उज़रदारी दाखिल करना और अपना जो कानूनी राइट है उसको इस्तेमाल करना। इससे कतई नज़र इसका दूसरा रुख भी है। अभी ये एहतजाज कितना चलेगा, कौन सा रुख अख्तियार करेगा, रियासती इदारे कानूनी जो फोरम है वो कितना इनको सुनेंगे। ज़ाहिर है वो एक कानून के दायरे में और बाकी जो चीज़ें
لکھی ہوئی ہیں الیکشن کے متعلق، الیکشن لاز ہیں، ان کے مطابق ہی چیلنج ہوگا۔ تو ایک جیسے میں نے کہا ایک بڑا لمبا اور تھکانے والا عمل ہے، لیکن دوسری طرف احتجاج جو ہے وہ کیا اثر انداز ہوگا، کیا پریشر ڈال پائے گا، یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز شاید اس موقع کو کیپٹلائز کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ دنیا بھر سے جو مختلف آوازیں آ رہی ہیں الیکشن کے سلسلے میں یا الیکشن کی صحت میں، وہ ان کے ساتھ ان کو سینکرونائز کرنا چاہتے ہیں اور اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اور اپنے ووٹرز کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کا جو مینڈیٹ ہے اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے ان کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس کا یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی جو قوم پرست پالیٹکس ہے اس کا تاریخی طور پر المیہ کیا ہے، اور یہ جو آج کی صورتحال ہے جس میں منتشر اور بٹی ہوئی جو قوم پرست پارٹیز ہیں، جن کے آلموسٹ پروگرام بھی ایک جیسے ہیں، ان کا سیاسی پس منظر بھی ایک جیسا ہے، ان کی ہسٹوریکل جدوجہد بھی ایک جیسی ہے، تو وہ اس صورتحال پہ ہمیشہ کیوں پہنچتے ہیں اور کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے جو خود ان پارٹیز کے لیے ہونا چاہیے اور ان کے ورکرز کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور ہر الیکشن کے بعد یہ سرفیس ہوتا ہے، لیکن الیکشن سے پہلے جو ریمیڈی ہونی چاہیے ہسٹوریکلی ان پارٹیز کے پاس اپنے مینڈیٹ کو سیکیور کرنے کے لیے اور اپنے جو کانسٹیٹیوئنسیز ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ بدقسمتی سے نہیں ہوتی۔ بلوچستان کی جو پارلیمانی تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان میں موجود جو چاروں صوبے ہیں جنہوں نے مل کر پاکستان کو تخلیق کیا یا جنم دیا، ان میں بلوچستان کی جو پارلیمانی پالیٹکس ہے وہ پنجاب، سندھ اور کے پی سے بالکل الگ ہے، اور اس کی جو ہسٹری ہے بہت پرانی ہے، کیونکہ وہ شروع ہوتی ہے 30s اور 40s کے ڈیکیڈز میں کلات نیشنل پارٹی کے فارمیشن سے، جو 1937 میں بنائی گئی تھی، اور بلوچستان کے جو بلوچ سرکردہ رہنما تھے میر گوس بخش بزنجو تھے، اور گوس بخش مینگل صاحب تھے، اس میں ملک سعید دہوار اور دیگر جو اکابرین تھے بلوچستان کے، انہوں نے یہ کلات نیشنل پارٹی فارم کی تھی، جو بھی خود ایک جو تنظیم تھی انجمن اتحاد بلوچان، اس کی جو پریڈیسر تھی وہاں سے اس نے جنم لیا تھا۔ تو کلات کی جو اس وقت کی پارلیمنٹ تھی، جو خانِ ریاست کے انڈر جو پارلیمنٹ تھی، اس میں یہ پارٹی اپوزیشن کا رول پلے کرتی تھی، اور اپنے جو مظہر میں یہ بڑی اینٹی امپیریلسٹ اور اس وقت کی بڑی پروگریسو پارٹی ہوا کرتی تھی، جو اس وقت کی بلوچستان کے حقوق اور برطانوی سامراج کے خلاف برسر پیکار تھی۔ تو پارلیمانی جدوجہد بہت پرانی۔ اس طرح ہمارے بلوچستان کی جو آبادی کا دوسرا بڑا حصہ جو پشتون آبادی ہے، ان کی پھر جو پارٹی تھی وہ خان عبدالصمد اور عرف عام جن کو خان شہید کہا جاتا ہے، ان کی سرکردگی میں وہ تھی، اس پارٹی کا نام تھا اتحاد وطن بلوچستان۔ تو وہ اس کی ایفیلیشن کانگریس کے ساتھ تھی، لیکن یہ جو پارٹی تھی کلات نیشنل پارٹی، وہ خالصتاً جو تھی وہ انڈیجنس پارٹی تھی اور پارلیمانی پالیٹکس اس وقت کرتی تھی۔ تو یہ دو دھارائیں تھیں جو قوم پرستوں کی سینٹیمنٹس کو برٹش بلوچستان میں پالیٹکس کو رن کرتے تھے۔ تو آج کی جو آپ بلوچ یا پشتون نیشنلسٹ پارٹیز دیکھتے ہیں، یہ کم و بیش انہی دو جو چشمے ہیں یا اسٹریمز ہیں ان سے پھوٹی ہوئی ہیں۔ تو ان کی بھی اپنی بڑی تاریخ ہے، اتحاد کی، پھر ڈس انٹیگریشن کی، اور پھر یہ آتے آتے جو بابا بلوچستان جن کو کہا جاتا ہے مرحوم گوس بخش بزنجو صاحب، وہ بڑی آئیکانک پرسنالٹی تھی، اور وہ لیڈ کرتے تھے سارے جو پارلیمانی جمہوری فکر ہے بلوچستان کا، اور ان کی کنیکٹیوٹی اس وقت کے ہندوستان میں بھی بنگالیوں کے ساتھ، انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ، سندھی جو نیشنلسٹ ہیں سائن جیم سید وغیرہ ان سے، اور باچا خان سے، اور باقی جو سارے بنگالی نیشنلسٹ ہیں ان سے کنیکٹیوٹی تھی، اور بڑا وہ انگیج رکھتے تھے، اور بڑی ایک پراثر اور فقیر منش پرسنالٹی تھے جو اس جمہوری ڈیموکریٹک اور پروگریسو موومنٹ کو لے کر چلتے تھے۔ اور دوسری طرف خان شہید تھے جو یہ سینٹیمنٹ لے کر اس وقت کے بلوچستان میں چلتے تھے۔ تو یہ آتے آتے سلسلہ نیشنل عوامی پارٹی جو نیب تھی اس زمانے کی 70s کی، وہاں تک آتا ہے، جہاں
ہم پہلا اتحاد نیشنلسٹوں کا ایک کمپریہنسو اکراس دی بورڈ دیکھتے ہیں، جس میں اس وقت کی ساری جو پروگریسو فورسز تھی بلوچستان کی، جس میں بلوچستان کے سیٹلر، دانشور، لیفٹ کے لوگ، آئیڈیالاگز، وہ بھی ان میں اس تحریک میں شامل تھے اور وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور سردار عطا اللہ مینگل پہلے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ اس طرح بلوچستان جو ایک صوبے کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، وہ بھی اسی موومنٹ کا اور جدوجہد کا نتیجہ تھا، جس کو باضابطہ طور پر بلوچستان کو صوبے کا درجہ دے کر جو موجودہ ٹیریٹریز ہیں، پہلے بلوچستان مختلف ایجنسیز میں اور اس طرح بٹا ہوا تھا، یونائٹڈ نہیں تھا، تو ایک صوبے کی شکل دی گئی اور اس کو پارلیامنٹ ملی، تو یہاں سے ایک نیا دور تھا بلوچ اور پشتون پارلیمانی جدوجہد کا، جو ایک بڑے ٹرمائل سے اسی ڈیکیڈ میں گزرا، اور نیب پر پابندی لگی، ایک آپریشن، یہ ایک سیپریٹ اسٹوری ہے کسی اور پروگرام کی، لیکن میں ایک ریفرنس کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جو بلوچ اور پشتون نیشنلسٹ تھا، بظاہر جو پروگریسو لوگ تھے، ان کا الائنس تھا جو صوبے میں پہلی مرتبہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوا، لیکن وہ مختصر تھی اور صرف 18 مہینے چلی، اور اس کے بعد ایک بڑا آپریشن بلوچستان نے دیکھا، جس کے بعد ریسٹ از ہسٹری، اور پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے ساتھ جس طرح بلوچستان کے تعلقات اور کشیدگی کا ایک بڑا دور تھا۔ اس میں بڑی ہکپس ہیں، ضیاء الحق کے مارشل لاء میں بھی بلوچ نیشنلسٹ موومنٹ اور پشتون نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے وہ زیر عتاب رہی، لیکن ان کے آخری دنوں میں پھر واپسی ہوئی، ان سارے اکابرین کی جو باہر چلے گئے تھے، تو پھر دوبارہ سے پولیٹکس کا آغاز ہوا۔ عطا اللہ مینگل صاحب جو ہیں وہ سندھی بلوچ پشتون نیشنلسٹ فرنٹ میں چلے گئے، اس کو لیڈ کر رہے تھے، جو سندھ کے نیشنلسٹوں کے ساتھ مل کر اور پشتون نیشنلسٹ کے ساتھ مل کر ایک پارلیمانی انہوں نے محاذ بنایا تھا، رائٹس موومنٹ تھی، لیکن وہ پارلیمانی پولیٹکس سے دور نہیں ہوئے۔ اس طرح جو بزنجو صاحب کی لیگیسی کی جو پارٹی اب نیشنل پارٹی ہے، وہ بھی مختلف اشکال میں بی این ایم اور اس کے جو مختلف آف شوٹس تھے ان میں وہ کام کر رہی تھی، اور پارلیمانی جو سیاست ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی۔ اس اثنا میں پھر 90s میں اختر مینگل دوبارہ سے پہلے نیشنلسٹ آتے ہیں، اس پورے ایک ڈیکیڈ اور پلس کے عرصے کے بعد وہ سی ایم بن جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک مختصر عرصہ تھا، جو نواز شریف کی مرکز میں حکومت تھی تو وہ چل نہیں پائی۔ تو یہ آف اینڈ آن سیٹیں لیتے بھی رہے اور پھر لوز بھی کرتے رہے اور الائنسز بھی بناتے رہے اور زیر عتاب بھی رہے، مکس ہسٹری ہے۔ لیکن اس ساری پولیٹکس کا جو المیہ یہ ہے کہ بلوچ جو قوم پرست سیاست ہے وہ کبھی بھی ایک مضبوط اور کمپریہنسو الائنس کی صورت میں ایمرج نہیں ہو سکی، گو کہ آپ اگر دیکھیں گے کہ جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، بی این پی نیشنل پارٹی اور بی این پی عوامی یا جمہوری وطن پارٹی، اور دوسری طرف پشتون سائیڈ کی جو ہماری پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، ان کے پروگرامز میں آپ کو کوئی بڑا فرق نظر نہیں آئے گا۔ دونوں کہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو ریسورسز ہیں، جن کو عرف عام میں سلوگن میں ساحل وسائل کہا جاتا ہے، ان پر بلوچستان کے عوام کی مالکی ہو اور ان کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، اور وفاق سے ہمیشہ ان کا یہی قضیہ اور یہی جھگڑا رہتا ہے، اور جو الائنسز بنے ہیں ان کے بھی مطالبات آلموسٹ پونم سمیت یہی ہوا کرتے ہیں کہ جو ان کے تاریخی زمین ہے اور ان کے ریسورسز ہیں ان کی کوئی مرکز کی طرف سے ایکسپلائٹیشن نہ ہو اور وہ اس عوام پر خرچ کیے جائیں، اور یہاں ایک ڈیموکریٹک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے جو مینڈیٹ ہے وہ ان لوگوں کو دیا جائے جو ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ باقی ڈیولپمنٹ کے جو ایشو ہیں ان میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ان پارٹیز کو، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ریسورس بلوچستان کی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس پر خرچ کیے جائیں، لوگوں پہ خرچ کیے جائیں، تعلیم اور باقی جو بیسک شعبے ہیں، تو ان میں تو کبھی بھی کنٹراڈکشن نہیں رہا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ان پروگرام کے جو مطابقت کے باوجود کبھی بھی آپ کو ان کا ریسنٹ ہسٹری میں 2 ڈیکیڈز میں کوئی بڑا الائنس نہیں ملے گا۔ گزشتہ الیکشنز میں بھی یہ ایک دوسرے کا مینڈیٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف امیدوار کھڑے کر کے کاٹتے رہے ہیں۔ یہ بلوچ پولیٹکس میں بھی یہی ہے اور پشتون پولیٹکس میں بھی یہی ہے۔ وہاں بھی اے این پی کا ایک فیکشن اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ایک دوسرے کے خلاف جو کینڈیڈیٹس کھڑے کر کے ایک دوسرے کی سیٹیں اور مینڈیٹ جو ہیں وہ کم کرتے ہیں۔ اس طرف
جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، BNP نیشنل پارٹی، BNP عوامی، یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف جو ان کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں، مکران بیلٹ ہے یا ہمارے جھالاوان ریجن ہے، ساراوان ریجن ہے، یہ ایون انکلوڈنگ کوئٹہ کیپٹل، یہ ایک دوسرے کے خلاف امیدواران کھڑے کرتے ہیں اور کبھی بھی الیکشن سے پہلے کوئی بڑا الائنس نہیں بنا پاتے. ہمیشہ تھوڑی بہت کوششیں ہوتی ہیں، ان کے کارکنان لوگ پریشر ڈالتے ہیں لیڈرشپ پر، لیکن لیڈرشپ کبھی بھی ایک الائنس بنانے میں اور ایک جوائنٹ ورکنگ ریلیشنز بنا کے یا کامن منیمم گولز جیسے میں نے ایکسپلین کیے جو بیسک مطالبات ہیں، ان پر کوئی الیکٹرل الائنس بنانے میں ناکام ہوتے ہیں. تو نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ برسر پیکار ہوتے ہیں اور یہ جو دہائی اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ مختلف فورسز کو دیتے ہیں، ان کو یہ بڑا اسپیس اور دعوت خود ہی فراہم کرتے ہیں. یہ اتنا اسپیس وہاں رکھتے ہیں ایک دوسرے کا مینڈیٹ کھا کے کاٹ کے کہ کوئی تیسری فورس جو ان کی جو پولیٹیکل اپوننٹ ہے وہ وہاں اسپیس لیتی رہی ہے اور لیتی رہتی ہے. آپ اگر ماضی میں دیکھیں تو وفاقی پارٹیز جو ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، یا ابھی جو ریسنٹلی بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی تھی جن کو پرو فیڈریشن یا سمجھا جاتا ہے، پرو مقتدرہ، ان کو ہمیشہ اسپیس انہوں نے خود ہی دیا ہے اور کبھی بھی یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوئے الیکشن سے پہلے. اور ان کی جو لیڈرشپ کی ایک قبائلی سوسائٹی میں، نیم جاگیرداری سوسائٹی میں جو انائیں ہیں وہ ہمالیہ سے بھی بڑی ہیں، اور اگر آپ کہیں تو کوہ چلتن اور کوہ راسکو سے بہت بڑی ہیں. یہ لیڈرشپ باوجود اس کے کہ بڑے پروگریسو پوسچر کے ساتھ ہوتے ہیں، ڈیموکریٹک ہوتے ہیں، لیکن جب الائنس کی الیکشن کی بات آتی ہے تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے بلکہ اپنا جو محدود مینڈیٹ ہے اس کو کاٹتے رہتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مل کر الیکشن لڑیں تو یہ 20 اور 25 سیٹیں لینے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس میں ورک آؤٹ ہو سکتا ہے، میرٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کرتے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مینڈیٹ پر کسی نہ کسی طریقے سے گھات لگانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور اس الیکشن میں بھی یہی ہوا ہے. ان کا کوئی الائنس نہیں تھا، انہوں نے امیدواران ایک دوسرے کے خلاف کھڑے کیے ہوئے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا کوئی الائنس نہیں بنا. یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں ورک کرتے رہے، ایک دوسرے کی کانسٹیٹیوسیز اور ووٹ جو ہے وہ کھاتے رہے. تو آخری نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ یہ سارے لوگ ہار گئے، اور یا پھر انہوں نے اگر جیتا تو اپنی جو روایتی سیٹیں ہیں ان کو بھی یہ کیپٹلائز نہیں کر پائے. گزشتہ اسمبلیز میں جو BNP کی 7-8 سیٹیں تھیں وہ 1-2 سیٹوں پر محدود ہو گئی. اس طرح نیشنل پارٹی وہ بھی لمیٹڈ ہو گئی. پشتونخوا عوامی والی پارٹی کسی زمانے میں 8 سے 10 سیٹیں لیا کرتی تھی، وہ بھی اسکویز ہو کر محدود 2-3 سیٹوں پر آ کر کھڑی ہو گئی. تو یہ بلوچستان کی جو نیشنلسٹ پولیٹکس ہے اس کا ایک تاریخی المیہ ہے، اور اس کو بلوچستان کی جو نیشنلسٹ لیڈرشپ ہے، ادروائز ان کا بڑا ایکسپوئر ہے، بڑا نام ہے، بڑا اچھا بولتے ہیں اور بڑا اچھا ڈیلیبریشن کرتے ہیں، لیکن وہ کسی بڑے اچھے اور ورکبل اور رزلٹ اورینٹیڈ الائنس کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں، اور اس مرتبہ بھی وہ ناکام رہے ہیں. ظاہر ہے جب یہ پولیٹیکل ویکنیس ہوگی، میدان خالی ہوگا اور کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہوگی، جس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں جو لائک مائنڈیڈ پارٹیز ہوتی ہیں یا کامن منیمم پروگرام جن کا ہوتا ہے، تو وہ الائنسز فارم کر لیتی ہیں اور اس طرح یونٹی گورنمنٹس یا الائیڈ گورنمنٹس بنا لیتی ہیں. ہندوستان میں یہ ہوتا ہے، اور ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں ایک جیسا پروگرام رکھنے والی پارٹیز بیٹھ جاتی ہیں. اگر پاکستان کی جو فیڈرل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، اپنے پروگرام میں اتنے بڑے اختلافات ہونے کے باوجود، ہسٹوریکل جو رائیولریز ہیں، دشمنی ہے ایک دوسرے کے خلاف، پرسیکیوشن کے باوجود اگر وہ کسی ورکنگ ریلیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر بلوچ اور پشتون جو نیشنلسٹ ہیں ان کو آخر کون سی قوت اور کون سا ایسا بیریئر اور آبسٹیکل ہے جو ان کو بیٹھنے نہیں دیتا. ناظرین، ہندی اور اردو کا ایک پرانا محاورہ ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. یعنی چڑیاں تو جو آپ نے کھیت آپ نے بویا تھا وہ تو چگ گئیں، اب آپ کی جو ساری ایفرٹس ہیں کیا کریں گی. یا کی اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو اب جو اس طرح کی صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں کوئی اس طرح کے نتائج کو تبدیل کرنے کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے. ہاں،
یہ پارٹیز اپنا پولیٹیکل رائٹ استعمال کر رہی ہیں، اور ہر سوسائٹی جو ڈیموکریٹ سوسائٹی اس میں پیسفل پروٹیسٹ کا ایک رائٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہوتا ہے، ریزرو ہوتا ہے. لیکن الیکٹرل جو فلاسفی ہے الائنسز کی یا اس کو لڑنے کی، وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ آرٹ ہے. اور جب تک یہ پارٹیز اپنے پروگراموں میں مماثلت اور بلوچستان کے عوام الناس سے کیے ہوئے وعدوں کی جو پاسداری ہے اس کے پیش نظر کسی اچھے الیکٹرل الائنس میں یا اسٹریٹجی میں نہیں آئیں گی، تب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا. اور یہ پھر پچھتاوا جو ہے وہ ایک لمبا پچھتاوا اور لمبی ایک ڈیفیٹ میں تبدیل ہو جائے گا، جو ایک سائیکالوجیکلی بھی ایک بڑی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. اور اس میں بڑا ٹائم بھی جاتا ہے، کیونکہ الیکشن بار بار نہیں آتے، اور 5 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. اس میں بہت ساری جو تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کانسٹیٹوئنسیز اور مینڈیٹ آپ کے اور لوگوں کے اذہان تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکر ہونا چاہیے بلوچستان کی ان پارٹیز کے لیے، تمام جو یہ سوچتی ہیں کہ وہ بلوچستان کے عوام کو ریپریزنٹ کرتی ہیں صحیح طریقے سے، اور بلوچستان کے جو مفادات ہیں ان کی سیویئر ہیں. ہم نے کہا ایک ایشو ہے، اس کا تھوڑا آپ کو بیک گراؤنڈر بھی دے دیں اور ساتھ میں ایک اپنا اوپینین بھی دے دیں. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.